अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल ने तसव्वुर जाना यूट्यूब कंपटीशन का इनेकाद किया है, जिसके सिलसिले में हम नए राइटर्स को आपसे मुतारफ़ करा रहे हैं। उसी सिलसिले का एक नावल ज़र्द चांद पूछ रहा है का आज हम लास्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसको आपके लिए तहरीर किया है बिनते ज़िया ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये एक कंपटीशन है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है और बिनते ज़िया की ये काविश आपको पसंद आई। तो जनाब, इससे पहले कि हम नावल की तरफ बढ़ें, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं ज़र्द चांद पूछ रहा है कि लास्ट पार्ट की तरफ। ग्रॉसरी लिस्ट बनाई है, तुम्हें कुछ चाहिए? वो अज़ली संजीदगी से मुतफ़स्सिर हुआ। नहीं, उसका पसंदीदा एक लफ्ज़ी जवाब। ओके, तुम रेडी हो जाना, कल नाइल और तुम शॉपिंग कर लेना। इफ़ यू नीड समथिंग। उसे लगा वो बताना नापसंद कर रही है, खुद ही शॉपिंग कर लेगी। जबकि रिश्ता हमने कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट के तौर पर किया था, तो आपको इन तकल्लुफ़ात और ज़ाहिरदारी में पड़ने की ज़रूरत नहीं। वो खुश अखलाक़ी से सर्द अंदाज में बोली थी, आँखों में नागवारी थी। जाने वो शख्स इस मफ़ाहमती बंधन में रहकर भी हर शय का ख्याल क्यों करता था, जबकि उसे इल्म था कि गना ने रिश्ते के लिए इकरार क्यों किया था। समझौता हो या कुछ भी गना, रिश्ता तो है जिसकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। समझौता किया है तो उसे निभाना भी होता है। एनीवेज, नसीम चची के ऑर्डर से सो मैंने पूछ लिया। वो अपनी जिम्मेदारियां निभाकर उसे क्यों मुजरिम ठहरा रहा था, उसे क्यों परेशानी में मुब्तला कर रहा था, जब वो जानता था कि इस फैसले में उसकी दिली रज़ा ना थी। फिर भी नरम खौ और हर वक्त का ठंडा अंदाज गना को एक आँख न भाता था। उसकी आंखों में सर्दपन रहता था, जबकि अंदाज पुरसुकून और तमानियत लिए हुए। आप मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं? उसने भिचे अंदाज में पूछा। अज़हर ने उलझकर इस पागल लड़की को देखा जो उसके सर को चढ़ कर रख देती थी। कागज़ी रिश्तों में जिम्मेदारियां नहीं, बनावट होती है। उसे कुछ जताया था। उसे अज़हर का हर वक्त का मुतहम्मिल अंदाज और नर्म खौसा रवैया एक आँख ना भाता था। वो उसे क्या जताना चाह रहा था? कागज़ी रिश्ते भी बाहमी मसलिहत अंदेशी मांगते हैं। तुमने नाइल की जिम्मेदारियां भी उठाई हुई हैं। कागजात पर मबनी रिश्ता कोई ऐसा तकाजा तो तुमसे भी नहीं करता, मगर फिर भी तुम उसका ख्याल रखती हो। तो फिर मैं भी फॉर्मेलिटीज़ को ही निभा लूँ तो उसमें क्या दिक्कत है? वो उसे लाजवाब कर गया था। वो भी तो उसकी औलाद पर इस कदर इस्तेहकाक जमाती थी। नाइल उसकी बेहतरीन मसरूफियत थी, मनपसंद। अज़हर ने भी तो कभी जवाब तलबी नहीं की, फिर वो किस मुँह से उसे ये जता रही थी कि ये नाम का रिश्ता है। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर लफ्ज़ों ने साथ छोड़ा था। तुमने चाचू की फ़िक्र के तहत रजामंदी दी थी। मैंने नाइल की वजह जो भी हो, मगर रजामंदी दोनों ने दी थी। जब तुम घर मैनेज करती हो तो मैं कैसे हर चीज़ से दस्तबरदार हो जाऊँ? वैसे भी अब तुम अपनी एसेंशियल्स के लिए चची पर डिपेंडेंट नहीं, ये सब मेरे ज़िम्मे आता है। उसकी बरहम सी आँखों में झांकते हुए उसने कहा। उसकी रसानियत गना का दिल जलाती थी। वो बग़ैर जताए उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता था, मलाइमत से काम लेता, ऊपर से उसके लफ्ज़ जो ज़्यादा नरम होते थे। बस वो सियाह आँखें ही थीं जिसके चिराग ठंडे पड़ गए थे, रोशनी मांद पड़ गई थी। मैं आप पर डिपेंडेंट नहीं। उसकी बात से नागवार जुमला निकाला। मुझे इल्म है तुम नाइल की वजह से जॉब कंटिन्यू नहीं कर रही। अगर जॉब करती तो अपने अखराजात उठाती, मगर क्योंकि नाइल की वजह से तुमने ये इरादा मुलतवी किया है, सो तुम्हारे अखराजात पे बैक के तौर पर उठा रहा हूँ। तुम डिपेंडेंट नहीं। उसके जहन के फ़हम के मुताबिक मंतकी जवाज़ के तहत उसकी बात को दबाया था। मंतकी इस्तदलाल से गुफ्तगू में मात देने के लिए नागुज़ीर था। नाइल से मेरी अटैचमेंट का लेना देना इस रिलेशन से नहीं, उसने सर्द लहजे में कहा। अज़हर ने एक एक बोझल सांस हवा के सुपर्द किया। वो उसकी बात से नीम कायल हो चुकी थी।
اس کی منطق اتنی بوجھل اور ثقیل ہوتی کہ دماغ کو ہضم کرنے میں دقت کا سامنا ہوتا تھا۔ وہ پیچیدہ سی پزل باکس تھی۔ زندگی یہیں دوڑی جا رہی تھی، وقت سے لیرواں کی مانند ہوتا ہے، بہے جاتا ہے اور ساتھ بہت کچھ بہا لے جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ وقت غنا کے کچھ خدشات اور تکبرات بھی بہا لے گیا تھا۔ وہ ان معمولات کی عادی ہو گئی تھی۔ اس نے وقت سے سمجھوتا کر ہی لیا تھا۔ جب بچپن سے ہی ٹراماز سے ڈیل کیا تھا تو اس نے رشتے سے کیسے نہیں، یہ اس کا فیصلہ ہی تھا اور اب اسے نبھانا بھی تھا۔ کچھ اس کے اطمینان کا سبب اظہر ایوب تھا۔ وہ اس سے وہ تقاضے نہیں کر رہا تھا جس کا اسے خوف تھا، وہ اسے وقت دے رہا تھا جتنا اسے درکار تھا۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ابھی اپنا اختیار اس کو نہ سونپا تھا، تو وہ بھی اختیارات چھینے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس سب میں کچھ بدلا تھا۔ وہ نائل سے بڑھتی محبت اظہر ایوب کے بعد وہ اس کے لیے بھی محبوب ترین تھا۔ اس کی شرارتوں، اس کے کاموں اور مصروفیات نے اس کی جمود کی شکار زندگی کو بحال کر دیا تھا۔ نائل کی موجودگی میں یوں لگتا کہ موسم میں پہلی والی تپش ہی نہ رہی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ کی وجہ بن چکا تھا۔ کچھ اظہر اور ان کے درمیان بھی گفتگو تھوڑی سی بحال ہوئی۔ آج نائل کی 30 سالگرہ تھی۔ زویا بھی سیمسٹر ختم ہونے کی وجہ سے کچھ دن کے لیے ان کے پاس رہنے آئی ہوئی تھی۔ آج وہ اپنی کچھ خاص اچھی کوکنگ سکلز کو آزمانے کچن میں ڈونٹس بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ غنا کو کوکنگ کا کام ایک محاذ ہی لگتا تھا، نہ اسے کبھی اس میں دلچسپی تھی۔ شیلف پر بیٹھا نائل کیلا کھانے میں مصروف تھا، جبکہ زیتون کی کسی ڈش کا تجربہ کر رہی تھی۔ ایسے میں یکدم ہی آئی پیڈ تھر تھرانے لگا تھا۔ اظہر کی کال آئی تھی۔ غنا، یار مجھے بھی اپنی جان کے لیے کچھ بنانا ہے۔ اظہر اور اس کی شادی کے بعد وہ بڑے بے تکلفانہ انداز میں اس سے مخاطب ہوتی تھی۔ اتنے میں بالوں کا الجھا جوڑا بنانے نائٹ ڈریس میں زویا بھی وہاں وارد ہوئی۔ آئی پیڈ کو عین نائل کے سامنے سیٹ کرتے اس نے ہرے نشان پر ہاتھ لگایا تو اظہر ایوب سفید ڈریس شرٹ میں آنکھوں پر موٹی فریم والا چشمہ لگائے نمودار ہوا۔ آئی پیڈ جو زویا کے مخالف سمت رکھا تھا، وہ جان نہ پایا کس کی کال ہے، تو سوالی انداز میں وہ ہمیں اچکاتے غنا سے پوچھا۔ اظہر کی۔ کتنا عجیب لگا تھا یہ نام اپنے منہ سے سنتے ہوئے، کتنا اپنا، کتنا اجنبی۔ کیا اسے اتنا استحقاق حاصل تھا یوں اس کا نام لینے کا؟ دماغ کی کیفیت کو کچلتے وہ میدے میں چینی ڈالنے لگی تھی۔ ایک نظر نائل کو دیکھا جو آئی پیڈ کی اسکرین سے ہی اظہر کو کیلا کھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ غنا، تالو تالو۔ اب کی بار باپ سے ناراض ہوتے اس نے غنا کی جانب کیلا بڑھایا تو غنا نے اس کی معصوم حرکت سے محظوظ ہوتے اس کا بڑھایا گیا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا۔ اس کے رخساروں پر لب رکھتا اب وہ پیٹ پر ہاتھ مارتا ہنس رہا تھا، جیسے باپ کو چڑھا کر خوب لطف اٹھایا ہو۔ اس کی شریر آنکھوں میں موجود تاثر کو دیکھ غنا زیر لب مسکرائی تھی۔ کتنا معصوم تھا وہ، بے ریا۔ جان، اب تم یوں کھلے عام غنا سے التفاتی مظاہرے کرو گے تو میں نے احتجاج کر دینا ہے۔ باپ اور پھپھی کو ناراض کرنے پر زویا میدان میں اتری تھی۔ ڈیڈ، غنا برتھ ڈے ڈونٹ بنا رہی ہے۔ اب کی بار ہاتھ میں آس پاس کھیرا پکڑتے اسے کھاتے اس نے پرجوش سے انداز میں کہا۔ واؤ! اظہر نے بھی اس کا جوش بڑھایا۔ پھر ان کی باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ڈیڈ، غنا از سویٹ۔ غنا جو تمام اجزاء ڈال کر اب بیٹر کو مکس کر رہی تھی، ان لفظوں پر اس کے متحرک ہاتھ رکے۔ لبوں پر نرم مسکراہٹ آ گئی۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا اتنے عرصے بعد اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھلی ہے۔ کسی سوچ کے زیر اثر نرم سا مسکراتی وہ بیٹر مکسر سے ملا رہی تھی کہ کسی کے پکارنے پر چونکی۔ وہ اظہر تھا جس کی کالی گھور آنکھیں آئی پیڈ سے اس کی مسکراہٹ میں الجھ کر ہٹ چکی تھیں۔ اب کی بار آئی پیڈ کا رخ اس کی جانب تھا۔ ممی اور ان کی کچھ فرینڈز آ رہی ہیں، زیتون کو کھانوں کا انسٹرکٹ کر دینا۔ زیادہ ڈشز کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ڈنر کے لیے جو لوازمات ضروری ہوں۔ اسے مسکراتے دیکھ کر وہ لہجہ بھر کو ساکت ہوا تھا۔ ایک مدت بعد وہ مسکرائی تھی، اور مسکرائی تھی تو پوری کہکشاں میں پھول کھلے تھے جن کی خوشبو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ کب تک آئیں گے؟ اس کی بات سنتے اس نے بغیر ایک غلط نگاہ بھی اس پر ڈالے سوال کیا تھا۔
اس کی بے نیازی کمال کی تھی۔ میں نے 7:30 کا کہا ہے انہیں، تم تیار رہنا، میں کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں، پھر خود ہی باقی انتظامات کر لوں گا۔ تم بس کھانے کا زیتون کو سمجھا دینا، ہاں، اور زوئے کو بھی اپنے ساتھ لگا لو، اسے مفصل انداز میں بتاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ میں دیکھ لوں گی، ہمیشہ کی طرح متوقع مختصر سا جواب۔ اسے پیٹر سے الجھے دیکھ کر وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کوکنگ سے کس قدر چڑ تھی، یہ اس نائل کی فرمائش کا نتیجہ تھا۔ مما کی دوستوں کے آنے کا ایک فائدہ ہوگا، پارٹی ہی ہو جائے گی، آج تو میں بھائی کو نہیں بخشوں گی۔ زویا نے کسی مشروب کے گھونٹ لیتے اپنے مفاد کو دیکھا۔ اس کی بات پر غنا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ دن فیملی فنکشن کے طور پر ہی منایا جاتا۔ لوگوں سے اور بھیڑ سے دم گھٹتا تھا اس کا، وہ فوراً غیر آرام ہو جاتی تھی۔ بیڈ پر پتھر کی طرح اکڑی بیٹھی وہ ایک ہی حالت میں بیٹھی مجسمہ لگ رہی تھی، بے حس و حرکت۔ کالے رنگ کے لمبے گھیردار فراک میں ملبوس وہ ساکت و جامد بیٹھی تھی، اور پھر آج ثابت ہوا تھا کہ خوشیوں کے رنگ اس کے قسمت کے پنوں میں نہیں بھرے گئے۔ وہ رشتہ جو سمجھوتوں پر چل رہا تھا، آج اسے وہ سمجھوتا بھی نہیں لگا، کچھ نہیں، بے وقت۔ تبھی دروازے سے ایک وجود دہلیز پار کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اسی سفید دیوار پر ٹکی تھیں جو اس کے من کی طرح بے رنگ تھی۔ غنا، اس نے تعصب سے اسے پکارا تھا، دوبارہ پکارا تھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ان دنوں میں اگر انہوں نے ایک دوسرے کے قرب کو نہ پایا تھا تو اجنبیت کی فصیل بھی نہ رہی تھی۔ اگر ہنسی مذاق نہ تھا تو تکلف بھی بیچ میں نہیں رہا تھا۔ غنا، اس نے اس کا کندھا جھنجھوڑا تو وہ ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالتی اس کے کندھے پر اپنی بنجر آنکھیں رکھ گئی۔ اظہر لہجہ بھر کو اس کی اس حرکت پر ساکت ہوا تھا۔ وہ اسے تھامنا چاہتا تھا مگر ایک جھجک سے سر اٹھایا۔ اس 2.5 مہینے میں اس نے تو اسے الفت کی کیا، ہمدردی کی نگاہ سے بھی نہ چھوا تھا۔ وہ اپنی زندگی پر حق رکھتی تھی، اس کی ہدایات کی پابند نہ تھی، تبھی وہ اسے اس کی ذات کے حوالے سے کچھ نہ کہتا۔ ان سحر آئی خشک آنکھوں میں بھی اسے پراسرار سی کشش محسوس ہو گئی تھی۔ وہ سل کی مانند اکڑی ہوئی اس کے کندھے پر ماتھا ٹکائے ہوئے تھے۔ اس کی سفید شرٹ بھیگنے لگی تھی نمکین قطروں سے، بوجھلپن اور مدت کے بھرے غبار سے وہ بھیگنے لگا تھا۔ اس نے اس کی تکلیف کے احساس کے تحت جھجک کی حد بندیوں کو توڑتے اس کے بھورے پھولے پھولے سے بالوں میں ہلکے سے ہاتھ چلایا، دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد کھینچتے خود سے لگایا تھا۔ وہ بغیر حرکت کے ساتھ اس کے کندھے سے چمٹی ہوئی تھی۔ یہ ناقابل فہم سا موقع تھا۔ اٹھ کر کیوں آئیں؟ اتنی بزدلانہ حرکت کی امید نہیں تھی مجھے۔ وہ بے حس یہیں بیٹھی رہی۔ غنا، اس کے کانوں میں ایک بے قراری کی آمیزش نے سرگوشی کی۔ اس کی خاموشی اس کے سکون کو ڈس رہی تھی۔ وائی می؟ بھیگی شکست خوردہ سی آواز نے اظہر کے حواس جھنجھوڑے۔ یہ غنا عالمگیر نہ تھی۔ وہ مان ہی نہ سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ اس کی شکستگی و پراکندگی سے بے کل ہوتے اس نے بھورے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کا سر کندھے سے اٹھانا چاہا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شاید ذات کا بھرم برقرار رکھنا چاہتی تھی، اپنے شکستہ چہرے کو نہ دکھانا چاہتی تھی۔ ارے، یہ آپ کی وہی بھتیجی ہے نا جس کے باپ کو فراڈ کی وجہ سے جیل ہوئی تھی؟ کانوں میں زہر گھولتے جملوں سے دل مردہ ہو رہا تھا۔ غنا تو بہت ہمت والی ہو، وارئر، میری طرح نہیں جو بھری مجلس میں غم کے مارے رو پڑتا تھا۔ اس کے سر پر تھوڑی رکھتے پشت نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کے سہارے بیٹھی تھی، ورنہ شاید ڈھیر ہو جاتی۔ میں نے تو آج تک تمہاری آنکھوں میں آنسو تک نہیں دیکھے، اور میں قدرت کی ذرا سے مذاق پر شکست حال ہو جاتا تھا۔ یہ سچ تھا، وہ داد طلب ہمت رکھتی تھی، اس کی مسافت طویل تھی اور اب تلک نہ ختم ہوئی تھی۔ رو کیوں رہی ہو غنا؟ بایاں کندھا مکمل بھیگا محسوس ہوا تو اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ اس کا رونا زیادہ حواس باختہ کر رہا تھا۔ مناہل کی موت کے بعد آج ایک مدت بعد وہ روئی تھی۔ اس نے تو مناہل کے جنازے پر بھی اپنی آنکھوں کو نم نہ پایا تھا۔
بڑی آصف زدہ فیملی تھی اس کی۔ پہلے باپ فراڈ کی وجہ سے جیل چلا گیا، ماں دونوں بچیوں کو لیتی لوگوں کی بھیک مانگتی رہی۔ پھر جب باپ رہا ہوا تو شرابی بن گیا۔ محلے والے بھی انہیں کہتے تھے کہ گھر سے ہر وقت لڑنے کی آوازیں آتی تھیں۔ اس کا باپ مارتا تھا بیوی کو، بیوی نے پیٹرول چھڑک کے جلا لیا تھا۔ دھیمی دھیمی سرگوشیاں زہر آگی لفظ ماضی کے گرد میں ڈوبے تھے۔ اس کی نامرادیوں اور محرومیوں نے کس کے دل پر ہتھوڑے برسائے تھے؟ جان لہو لہو ہوئی تھی۔ یہ شادی کیوں کی آپ نے؟ بھاری لہجے میں کیے گئے سوال پر اظہر نے ایک بوجھل سانس ہوا کے سپرد کیا۔ یہ سوال کرنے کا کیا سبب ہے غنا؟ سیدھے ہاتھ سے اس کی کن پٹیوں سے چپکے بالوں کو کان کے پیچھے اڑت سے دھیمے سے انداز میں سوال کیا۔ دیکھنا چاہ رہی ہوں آپ کی مجبوری زیادہ بڑی تھی یا میری؟ وہ خود اذیتی میں کمال رکھتی تھی۔ میں مجبوریوں کے تحت فیصلے نہیں کرتا غنا، جیسے اسے باور کرایا تھا۔ دماغ سے مجبوری کا گمان نکال دے۔ پھر بھی حصے میں خسارہ پایا۔ اتنے جان شکن باتیں کرتی وہ اظہر کو نہ خود سانس لینے دے رہی تھی، نہ اپنی کشتی سانسوں کو بحال رہنے دے رہی تھی۔ شی واز سیئنگ، ہم آصف زدہ ہیں، کچھ بہتر نہیں ہو سکتا، نہ میری فیملی کے ساتھ نہ میرے ساتھ۔ ہمارے حصے میں بے ثبات رشتے آئے ہیں۔ اس کے ڈر و خوف کی کیفیت اس قدر غالب آ رہی تھی کہ جس شخص سے اسے چند جملے کہنا محال لگتا تھا وہ اسے اپنا خوف بیان کر رہی تھی۔ وہ خوف جو اس کے دل کی تاریک گوشوں میں پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ وہ ایک ہی وضع میں بیٹھے بول رہی تھی، اس کے وجود میں جنبش نہیں ہو رہی تھی، بس لب تھر تھر آ رہے تھے۔ غنا، تم کب سے لوگوں کے غیر ضروری جملوں کو اتنی اہمیت دینے لگیں کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچا سکیں؟ بے شک کسی محفل میں 100 میں سے 99 لوگ تمہاری ذات کو ڈسکس کر رہے ہوں، تمہارے لیے میٹر نہیں کرنا چاہیے۔ غنا، کیا احساسات اتنے بے وقت ہوتے ہیں کہ کوئی بھی راہ چلتا اس کا تماشا بنا دے؟ نہیں، کم از کم تم تو کسی کو خود پر اتنا اختیار مت دو۔ زویا تو کہتی تھی تم سپر وومن ہو۔ وہ کہتی تھی کہ غنا عالمگیر کبھی حالات کے آگے جھکتی نہیں۔ اس کے بھورے سیاہی مائل لچھوں کو انگلیوں سے سلجھاتے وہ اس کے دل میں الجھی ڈوریوں کو سلجھانے لگا تھا۔ بائیں جانب اشکوں سے بھیگی سفید شرٹ والے بازو سے پشت پر گرفت مضبوط کی تھی۔ 11 سال کی عمر سے جو لڑکی ماں باپ کے بغیر رہ رہی ہے، معاشرے کے اسکینہ تصور کے سامنے ڈھیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تم کامیاب عورت ہو، کسی پر انحصار نہیں کرتی، مجھ پر بھی نہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہو۔ پھر سمجھو گا نا کہ تم نے کچھ کھو کر پایا ہے اور پا کر کھو دیا، کیونکہ لائف ٹائم تو کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں رہتا۔ وہ اس کے کانوں میں سحر گوئی کرتا اس کی کھچتی سانسوں کو بحال کر گیا تھا۔ کہیں بائیں جانب اٹھتے درد میں بھی راحت ہوئی تھی۔ سنگ کی مانند بھاری دماغ کا سارا بوجھ تو ویسے ہی اپنے کندھوں کے وسوسوں کا وزن اسے منتقل کر گئی تھی۔ کیا صرف ان کے کہنے سے مناہل قصوروار ٹھہرائی جائے گی؟ اس کے کان کی لو پر انگوٹھا پھیرتے وہ اس سے وہ سوال کر رہا تھا جن کے جوابات اسے رلا رہے تھے، مگر جواب تبدیل ہو سکتے تھے اگر نظریہ تبدیل ہو جاتا تو۔ میری بہن قصوروار نہیں تھی، اسے مجبور کیا گیا تھا۔ اس کے کندھے سے اٹھتے وہ ایک دم ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ زویا کا زبردستی تھوپا گیا آنکھوں کا کاجل کونوں میں پھیل چکا تھا۔ چشمے زر کا حسن دو آتشہ ہوا تھا۔ لبوں پر لگائی گئی زبردستی کی سرخی مٹ چکی تھی، البتہ گریا کی لالی ہونٹوں پر رنگ جمایا ہوا تھا۔ اگر اس بات سے واقف ہو تو کیا فرق پڑتا ہے کسی کی باتوں سے؟ نظریں بھٹک کر چہرے پر لگیں تو اس نے نظریں پھیرتے کہا تھا۔ بایاں ہاتھ اب تک پشت پر لپٹا تھا۔ فرق اپنوں کی باتوں سے پڑنا چاہیے، غیروں کی باتوں کو ان کی حماقت سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہیے غنا۔ گریا سے گلابی چہرے سے نظر پھیرتے رسان سے کہتے اسے گرفت سے آزاد کیا تھا۔ کچھ دیر پہلے اپنی بے ساختگی میں کی گئی حرکت پر خود پر ماتم کرتی وہ ایک چور نگاہ اظہر پر ڈالے وہاں سے اٹھتی واش روم کی سمت بڑھی تھی۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ آن لائن لیکچرز دے کر اب بری طرح تھک چکی تھی۔ کمر اکڑ کر لکڑی کا تختہ بن چکی تھی۔
اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو وہ ننھی مخلوق کہیں نہ تھی۔ لیپ ٹاپ بند کرتے اس نے سر پیچھے کو جھٹکا، گردن میں بھی تکلیف ہو رہی تھی، مگر یہ وقت گزاری کا اچھا طریقہ تھا۔ اسے 1 ہفتہ ہو چکا تھا آن لائن لیکچرز دیتے ہوئے۔ پہلے تو اس کا ارادہ کالج میں ٹیچنگ کا تھا، پھر نبیل کے خیال سے اس نے اپنا ارادہ طے کر دیا۔ اپنی جاب کی وجہ سے اگر پہلے ہی 6-7 گھنٹوں کے لیے نائل کو ایوب ایوان چھوڑ دیتا، کم از کم ملازموں کے ہتھے چڑھانے سے تو لاکھ گنا بہتر تھا کہ غنا وہاں سے اس کی فطری انسیت کی وجہ سے وہ گھنٹے بڑے پرسکون گزرتے تھے۔ مگر اگر وہ بھی جاب شروع کر دیتی تو اسے سنبھالنے کا مسئلہ یقیناً پیش آنا تھا۔ اس لیے زویا کے نادر خیالات کے مطابق اسے آن لائن لیکچرز دینے چاہیے، ایسے اس کی فراغت کے لیے موضوع مشغلہ بھی نکل جاتا۔ ابھی بھی وہ 4 گھنٹے اپنا سر خوب کھپا کر نائل کی تلاش میں تھی، جو اس کی نظروں سے غائب ہونے پر پریشانی کا سبب بنا تھا۔ اور پھر دماغ میں جھماکا ہوا تو وہ تیزی سے قدم باہر کی جانب بڑھاتے اسٹڈی کی جانب بڑھی تھی۔ نائل ایک طرف فلور کارپٹ پر لیپ ٹاپ سمیت بیٹھا، اظہر ارد گرد بکھرے کاغذات کے پلندوں اور مختلف رنگی فائلز میں گھرا بیٹھا تھا، تو دوسری جانب نائل باب کی نقل اتارتے صفحے پر کریون سے نقش نگاری کر رہا تھا۔ اظہر اسے پینسل وغیرہ نہیں دیتا تھا۔ وہ بچہ تھا، نوکیلی شے کو جسم کے کسی حصے پر مار کر خود کو نقصان پہنچا لیتا، اس لیے وہ ان معاملات میں خاصی احتیاط برتتا تھا۔ اور یہاں آنے کے بعد غنا نے بہت باریکی سے نائل کے لیے اس کے والہانہ پن کو دیکھا تھا۔ یکدم اسے شرمندگی سی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی پچھلے 1 ہفتے سے اظہر کے معاملات کس حد تک مصروف جا رہے تھے۔ اس کی نیند بھی بمشکل 5 گھنٹے کی ہوتی تھی، اور پھر بھی وہ اپنے کام کے ساتھ نائل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی فطرت کی سختی اظہر ایوب کے لیے ہی تھی، نائل کے باپ کے لیے نہیں، کیونکہ وہ ذمہ داریوں میں ذرا برابر کوتا نہ تھا۔ ویسے بھی اس روز کے بعد سے وہ ذرا اس سے بہت کم بات کر رہی تھی۔ جانے کیوں وہ رو دی تھی، جبکہ بڑی سے بڑی آزمائش پر بھی اس کی آنکھوں میں نمی نہیں پھوٹتی تھی، یا یوں کہہ لو پہلے رونے کو کندھا درکار تھا۔ غنا دے دو کو۔ اس کے سامنے کاغذ لہراتے نائل نے اسے دیکھنے کو کہا۔ یہ کون ہے نائل؟ کاغذ پر ٹیڑھی میڑھی لائنوں سے وجود میں آیا چڑیل نما شکل کو دیکھ کر وہ حیرانی سے بولی۔ غنا یہ زویا۔ منہ پر ہاتھ رکھتے کھلکھلاتے وہ اتنا پیارا لگا کہ غنا کے لب بھی خد تبسم میں ڈھلے تھے۔ اس کی اپنے باپ سے مماثلت کرتی آنکھیں ایسی لپک رکھتی تھیں جیسے کہہ رہے کہ انسان محصور ہو جاتا تھا۔ بابا کو تنگ تو نہیں کیا؟ ایک کونے میں اس کے ساتھ بیٹھتے اسے ایک نگاہ لیپ ٹاپ میں الجھے اظہر پر ڈالتے کہا۔ نائل نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے نفی میں سر ہلایا۔ کبھی کبھی وہ نائل کے بارے میں سوچ کر دل میں مسکراتی تھی۔ اسے اپنی تنہائی کا اظہر سے بہتر رفیق ملا تھا۔ تم اس کی وجہ سے آ گئی؟ لیپ ٹاپ بند کرتے کاغذات کو سمیٹتا وہ اس سے استفسار کرنے لگا۔ وہ واقف تھا نائل کے حوالات سے اس کے تفکرات کا۔ دکھا نہیں تو اس لیے، اس نے حسب عادت مختصر سا کہا تھا۔ کل نائل کو پھپھو کے پاس ڈراپ کر دیں گے، زویا سنبھال لے گی، مجھے کہیں جانا ہے، اس نے بلا تمہید کہا تھا۔ پہلے سوچا تھا بعد میں بات کر لے گی اس بارے میں، مگر اندرونی انتشار کے ہاتھوں بے کل ہوتے وہ کہہ ہی گئی تھی۔ اس نے تو پوچھا تک نہیں تھا کہاں جانا ہے۔ وہ حیران ہوئی، اسے لگا تھا وہ سوالوں کی طویل فہرست پیش کر دے گا۔ اوکے، ریڈی کر دینا وائل کو صبح۔ سرمد آج کل ویسے ہی چھٹی پر ہے، زیتون ہوگی تو گھر لاک کر دینا۔ بلا سوالات وہ عام معمولات کی طرح تحمل اور ٹھنڈے انداز میں اسے ہدایت دے رہا تھا، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے مزاج میں اتنا ٹھہراؤ کیوں تھا آخر۔ کبھی کبھار تو غنا جیسی مشینی سی لڑکی کو بھی اس کے ٹھنڈے انداز پر تاؤ آتا۔ وہ اتنے تحمل سے جواب دیتا تو وہ چڑ جاتی تھی۔ اس نے تپتی دھوپ سی اتھاہی آنکھوں سے بے اختیاری میں اس کے چہرے کے نقوش دیکھے تھے۔ جانے اسے کیا ہوا تھا، نظریں ہٹنے سے انکاری ہو رہی تھیں۔ دل کی بے لگام اور رسوا کرتی خواہشوں کے آگے گھٹنے ٹیکتے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یک ٹک نظروں کی تپش کے زیر اثر اظہر نے جھکی پلکوں کی باڑ اٹھا کر عمیق آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ نظروں کا وصل ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس روز کیسے ان صحرائی آنکھوں سے سمندر دریافت ہوا تھا،
کتنا پانی تھا ان بنجر پتیوں کے پیچھے جس کو خشک کر رکھا تھا۔ پوچھو گے نہیں کہاں جانا ہے؟ نظریں گندمی چہرے سے ہٹاتے کہا تھا۔ نہیں، کیا وہ خود کو لا تعلق دکھانا چاہتا تھا یا اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا؟ اسے نگاہیں اٹھا کر پھر اسے دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ بابا سے ملنا ہے ایک دفعہ۔ اپنی کی گئی بات پر اسے حیرت ہوئی تھی اور اسی حیرت کا بوجھل پن اس نے سانسوں کے ذریعے ہوا میں اتارا تھا۔ کل تک وہ جو بھی کسی شخص کا تذکرہ بھی نہ کرتی تھی، وہ آج اس سے ملنے کی بات کر رہی تھی۔ یہ بھی اظہر کی ہی باتوں کا نتیجہ تھا۔ مجھے خوشی ہوگی۔ اسے واقعی اچھا لگا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی اور مجھے نہیں پتا میں خوش ہوں یا افسردہ۔ بڑے عرصے بعد اس نے اظہر سے بات کرنے کو ٹھانی تھی۔ تم ان سے نفرت نہیں کرتی؟ غصہ ہے، ناراضگی بھی ان کے لیے دل میں غبار بھرا ہے، اس لیے ناخوش ہو۔ شکوے مٹ جائیں گے تو پرسکون ہو جاؤ گی۔ اسٹڈی کے ریکس میں فائل سیٹ کرتے وہ اسے کہہ رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا اس کی کثرت سے کتاب بینی کا مشغلہ اس کے اتنا اچھا بولنے کی وجہ ہے۔ غنا کی نظر ریکس میں رکھی ڈائری پر گئی۔ کیا وہ ڈائری لکھتا تھا؟ کبھی ذکر نہیں کیا اس نے۔ نائل کو اپنے مشغلے میں مصروف دیکھ وہ بوجھل قدم اٹھاتی ریک میں لگی کتابوں اور ایک دیوار پر سجائی گئی شیلڈز، مختلف اعزازی ڈگری اور وہ جاذب نگاہ فنکار کی تصاویر۔ کتابوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے وہ ورق پلٹ رہی تھی۔ آپ کو اردو ادب کا ذوق ہے؟ موٹی جلد والی کتابوں کے پنے الٹتے پوچھا تھا۔ کچھ برس سے عشق ہے، وہ مسکراتے پرخلش لہجے میں کہہ رہا تھا۔ غنا نے سانس روک کے اسے دیکھا اور دعا کی کہ یہ سانس بحال ہو جائے۔ اس کے تاثرات میں کچھ نہ تھا مگر آواز جیسے حصے میں بڑا خسارہ آیا تھا۔ سانسیں بحال نہیں ہوئی تھیں، اٹک چکی تھیں، پھانس کی طرح یا پھندے کی طرح۔ کوئی خاص سبب یا ایسے ہی؟ پھر ایک اور سوال کرنے کی طاقت مجتمع کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے جواب نہ دیا تھا۔ حلق میں اٹکی سانسیں چبھی تھیں۔ معلوم نہیں۔ اسے سچ میں کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ لکھتے بھی ہو؟ سوال بدل دیا تھا۔ اکثر کوشش کرتا ہوں کہ شاید میرے لفظ بحال ہو جائیں۔ وہ اسے سوال پوچھ رہی تھی اور وہ جواب دے رہا تھا بغیر کسی اعتراض کے۔ اس نے اگلا سوال نہ کیا تھا۔ اس کا جواب الجھا گیا تھا مگر وہ نہیں جاننا چاہتی تھی۔ وہ ان گرہوں کو خود کے گرد نہیں باندھنا چاہتی تھی جنہیں کھولنے میں پھر ایک مدت صرف ہو جائے۔ اس نے کبھی اللہ سے معجزات کی توقع نہ رکھی تھی۔ اس کی نظر میں ایسی چیزیں ان پریکٹیکل لوگ سوچتے ہیں، وہ ٹھہری منطقی مجازوں پر فیصلہ کرنے والی۔ مگر آج کل اس کی جذبات کے کام لینا اسے خود ہی اپنے رہے پر ٹیکنک پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے تو نفرت تھی اس لفظ سے۔ یہ سب تو اس کی ضد تھی۔ آپ موضوع پر یقین رکھتے ہیں؟ ہاں، ایک موضوع نے ہی یقین دلوایا ہے۔ اور رشتوں پر؟ ہاں۔ وہ یہ کیسے کہہ سکتا تھا زمین کے بعد بھی؟ آپ کو کبھی خوف نہیں آتا تعلق کے ٹوٹ جانے سے؟ ایک کو سوال کرنا محال لگا، دوسرے کو جواب دینا۔ مستقبل کے خوف کو حال کھانے کی اجازت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ رشتہ اپنی وفا کی مدت پوری کر گیا۔ وہ ہنوز اسے نہیں دیکھ رہا تھا، تبھی نہ اس کے تاثرات جانچ پایا تھا اور نہ اپنی عیاں کر پایا تھا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی۔ تصوراتی بات کر رہے ہیں آپ؟ اظہر کے ہاتھ میں تھامی کتاب اس نے لی تو اظہر نے اس کی کتاب میں جھکا سر دیکھا۔ اسے ہاتھ بڑھاتے ورق پلٹتے ہاتھوں کو تھاما تھا اور کتاب واپس لی تھی۔ اسے بات پوری نہ کی تھی۔ اگر کسی تعلق میں ہم نے حقیقت میں انویسٹ کیا ہو تو اس کے ٹوٹنے کا خوف ہوتا ہے۔ اس تعلق کی نمو کے لیے اپنی ڈھیر ساری توجہ اور محبت کو رہن رکھیں اور بدلے میں علیحدگی کا خسارہ پائیں تو فرق پڑتا ہے، خوف آتا ہے۔ جیسے اپنا خوف بتایا تھا
جسے ماں کے ٹوٹے رشتے کو دیکھ وہ کسی قدر خوف و ہراس کا شکار تھی، یہ بتایا تھا۔ 32 سال سے وہ کتراتی اور بھاگتی ہی تو پھر رہی تھی، کچھ لوگوں سے، کبھی خود سے وہ اس دوڑ میں آگے نکل آئی تھی۔ ہر تعلق کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ اظہر نے معاملے کو ایک جملے میں سمیٹا۔ اس نے مختصراً کہا تھا۔ وہ اسے اپنی باتوں کی طرح الجھایا جا رہا تھا۔ بہت مشکل سے تو اس نے خود کو سلجھایا تھا۔ وہ اس کی کیفیت سے انجان کھڑا اس کی ذہن میں بدنظمی پیدا کر گیا تھا۔ اس کے لہو میں بے چینی سی دوڑی تھی۔ وہ اس کی اس کیفیت کو نہ دیکھ پاتا تھا۔ وہ وہاں سے پلٹ چکی تھی۔ وہ آج بابا سے ملنے کے بعد ایک باپ کو بند کر آئی تھی۔ اس نے خود کے لیے پہلی کوشش کی تھی، ایک پہلی دفعہ کی کوشش کہ کہیں وقت پلٹا کھا ہی جائے۔ اسے کسی چیز کی طلب نہ تھی، مگر وہ چیخوں کو گھونٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اظہر ایوب کی باتوں نے اس کی سوچ پر اتنا اثر کیا تھا کہ وہ بس خود کو ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ ان کی حالت اچھی نہ تھی، وہ بیمار تھے، اکیلے، کمزور، تنہا۔ اس نے اصرار کیا تھا ساتھ چلنے کو، مگر وہ نہ مانے۔ اس کا اصرار بھی دم توڑ گیا۔ وہ باپ تھے اس لیے ملنے گئی تھی، ورنہ وہ اس کی ماں کے مجرم بھی تھے۔ ان کی زندگی پرسکون اور مطمئن تھی کہ FBR میں ان کے خلاف فراڈ کا کیس ہوا، انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ اس کا کچا ذہن نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ مجرم تھا یا ملزم۔ اگر اس کے ذہن کو کچھ یاد تھا تو لوگوں کی تحقیر یا ہمدردانہ نظریں، طنزیہ جملے جو اس کے معصوم دل کو لہو لہو کرتے تھے، یا اس کے وجود کے ساتھ اس کے مجرم باپ کا حوالہ۔ اس کے باپ سے زیادہ غنا عالمگیر کے اپنے وجود کو ہی قابل نفرت بنا دیا گیا تھا۔ بچپن میں ہی خود اعتمادی کی ٹھیس نے اس کے جذبات کو مجروح کیا تھا، اور پھر ماں کی گھروں گھروں دھکے کھانا، رشتہ داروں سے مدد طلبی کی کوئی ان کی کچکول میں 4 سکے ڈال دے تاکہ وہ اپنے شوہر کی رہائی کرا سکیں۔ وہ کیسی اذیتوں کا دور تھا، یہ سوچ ہی محال تھی۔ پھر اس کی باپ کی واپسی اور بابا اور ممی کے روز روز کے جھگڑے، جس نے اس کی ذہنیت کو تباہ کن نقصانات سے دوچار کیا تھا۔ ناقابل تلافی خسارہ اس کے حصے میں آیا تو وہ ازل سے ہی مصیبت و آفت سے رسیدہ تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس کے باپ نے شراب پینی شروع کر دی تھی، اور اس سے پہلی بار اپنے رول ماڈل، اپنی زندگی کے سب سے پہلے اہم مرد یعنی اپنے باپ سے شدت کی نفرت ہوئی تھی۔ اس کے ذہن پر لوگوں اور ان کے رویوں نے جو منفی تاثر چھوڑا تھا وہ اس کی شخصیت کا جز بن گیا تھا۔ زینب، تم آنا سے نہ بات کرو، اس کے بابا جیل میں ہیں۔ اس کا قصور کیا تھا؟ بیٹا، تم وہی ہو نا جس کے باپ نے اپنے محکمے میں فراڈ کیا تھا؟ ایک 9 سالہ بچی سے وہ عورت اس کے باپ کے جرم کے بارے میں دریافت کر رہی تھی۔ کیسا سفاکانہ معاشرے کا حصہ تھی وہ؟ میری بیٹی سے دور رہا کرو تم، اپنے ماں باپ کی طرح تمہارا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ایسے بے زمین لوگوں کا یہی انجام ہے۔ اسے تیز آواز میں جھڑکتے کسی نے اس کو پیچھے کیا تھا۔ وہ بچی نہ تھی، وہ عورت تھی، تعلیم کے باوجود بھی شعور کی سمجھ سے آ رہی۔ اس کے حال کو تباہ کن بنا کر وہ مستقبل کی باتیں کر رہی تھی۔ روز روز کے جھگڑوں نے بہنوں میں بٹوارا کر دیا۔ ان کی خوشحال فیملی کی خوشیوں کو نکلتا وقت ان کی گھروں میں فصیلیں کھڑی کر چکا تھا۔ ہر روز کی مار پیٹ اور تشدد سے عاجز آ کر مناہل کو باپ کے حوالے کر کے اسے اس کے اکلوتی پھپھو کو سونپ دیا تھا، جو شروع سے ہی اس سے کافی انس رکھتی تھیں۔ زینب، یہ عالمگیر کی ہی بیٹی ہے نا جو جیل کاٹ کر آیا ہے؟ میں نے سنا ہے اپنی بیوی کو بہت پیٹتا ہے۔ پہلے ایسا نہ تھا، عصمت تو بتا رہی تھی شراب کا عادی بھی ہے۔ سرگوشیوں نے ذہن کی معصومیت کو کھوکھلا کر کے وہاں سنجیدگیوں بناوٹ ڈالی۔ پہلے ماں، اب بیٹی نے بھی خودکشی کر لی۔ اس خاندان پر تو اللہ نے عذاب ڈالا ہوا ہے۔ غضب اللہ کا، دونوں ہی ماں بیٹی نے پیٹرول چھڑک لیا۔ وہ مردے کے افسوس کے لیے نہیں، اس کی ذات کے بچے کچے چھیتڑے اتارنے آئی تھیں۔ سکون کی ایک ساتھ بھی جو اس کے حصے میں تھی، سب نے نوچ کھائی تھی، اور وہ حقیقتاً عذاب بخت کو ہی رو رہی تھی۔ جانے کیا نوبت آ گئی تھی کہ جہاں جہاں لڑکی کو خودکشی کرنی پڑی۔ کوئی ایسا کام ہے کیا
जो यूं गुनाहगार बनकर मर गई। ये तो जिंदा तो क्या, मुर्दों की इज्जत पर भी पर्दा ना कर रहे थे। सच्ची में इज्जतों के जनाजे ऐसे तसव्वुर की वजह से ही निकलते हैं। हर जानिब की रुसवाई की गालक उसके बख्त पर मलकर उससे मुस्कुराने और नॉर्मल रहने के तकाजे करते। ये लोग इंसानियत को जिंदा कब्र में दफन कर चुके थे। इंसानियत अपनी इस कदर तजलील पर मतने कना थी कि कच्चे जहन को जहर आलूद कर दिया गया था। उसे मौत का गम खा रहा था, उसकी जान हलकान कर रहा था माँ और बहन का गम। माँ ने बाप के रिश्ते की नाकामी में खुदकुशी की तो बहन भी रिश्तों से ही डसी गई थी। उसके किए गए निकाह के बाद जब वो कलंक बनकर दिल पर लग चुका था, उसे एक साथ ही अब्दी आज़ादी का परवाना थमा दिया था कि उसने खुद सांसों की बंदिशों से अपने आप को आज़ाद कर दिया। उसे रिश्तों की बेसबाती और शादी से इस कदर खौफ था कि ये दो चीज़ें उसकी ज़िंदगी की इबरत थीं। 32 साल इस खौफ के ज़ेर असर गुजरे थे। वो खौफ के इस कफस में कैद थी जिसे हमारी सोसाइटी ने मिलकर उसके लिए बनाया था। मुझ में किसी हुई रिश्ते को ताउम्र निभाने की सकत नहीं, उसने विंड स्क्रीन से गाड़ियों की एक तवील कतार को देखते कहा था। वो घर पहुंची तो गहरी पुरस्कार सी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। नाइल को लाने की जिम्मेदारी असहर की थी, सो वो बेफिक्र थी। सर के गिर्द लपेटा स्कार्फ सोफे पर रखा था और पानी पी कर उस चली की जाने बढ़ी थी। आजकल एक अजीब सी कैफियत उसके मिजाज पर हावी हुई भी थी जिसने उसे जहनी कशमकश से दो चार किया हुआ था। नाकाबिल फ़हम सा असर था। अपनी कैफियत के पीछे छुपी मुख्फी जज्बे और एहसासात से ना आशना वो मुतालिक की गर्ज से किसी अच्छी उर्दू किताब की छान में थी। अजहर को देखकर उसके दिल में भी शौक उजागर हुआ था। वो किताबें निकाल ही रही थी कि कुछ किताबें खामोश माहौल में धड़ाम से फर्श पर गिरती उसे कानों पर हाथ रखने पर मजबूर कर गई थी। तन्हाई वैसे ही उसे वहशत ज़दा करने लगी थी कुछ अरसे से। किताबों को वापस रैक में रखते उसकी नज़र एक खुली हुई किताब नुमा डायरी पर गई जिसमें रखा ट्यूलिप अब सूख कर हाथ लगाने पर झड़ जाने की हालत को आ पहुँचा था। एक फुटप्रिंट भी था। गौर करने पर पता चल सकता था वो एक मर्द और औरत का दायां और बायां पाँव था। वो किसी एहसास की कैफियत में अब इस डायरी को खंगाल रही थी। तजस्सुस नहीं था, बेआरामी थी, बेकली थी। बेरब धड़कनों को दिल पर हाथ रखते महसूस करना चाहा था, कहीं थम तो नहीं। मुझे नहीं इल्म आजकल क्या हो रहा है। कागज़ के ऊपर लिखी सतर पढ़ते उसने हलक में कुछ उतारा था। मैं अपने महसूसात को बयान नहीं कर पा रहा। ये नाकाबिल फ़हम की कैफियत है। गैर इरादी तौर पर ज़मीन मेरी हर सोच, हर तसव्वुर का मरकज़ बनी हुई है, मेरा मदार। एक ढलते सूरज की तस्वीर कागज़ के साथ चस्पा थी। उसके दिल की धड़कनें एहतजाजन सब रफ्तार हुईं। बड़ी मुश्किल से तो खुद को एक मौका दिया था। वो मनाहिल आलमगीर की तरह खसारे में नहीं आना चाहती थी। घुटन से सांस लेना दोभर हो रहा था। ये नाकाबिले बयान एहसास है जिसने मुझे एक नादीदा रस्सियों से जकड़ लिया है। मेरा हर अमल उसका ख्याल लिए होता है। उसके शौक़, पसंद, नापसंद को मुझे अच्छा लगने लगा है। मैं किताबों में अपना किरदार तलाश करता हूँ। उसकी तरह हालतें कल्ब यकसर बदल चुकी हैं। तारीख के साथ किसी कुतुब खाने की किताबों की तस्वीर बेवस्सा थी। आपको उर्दू अदब का शौक़ है? मोटी जिल्द वाली किताबों के पन्ने उलटते उसने पूछा था। कुछ बरस से इश्क है, वो मुस्कुराते पुरखलिश लहजे में कह रहा था। गरा ने सांस रोकी। उसे उसका जवाब याद आया तो वो खुद अजियती के आलम में पुश स्टडी टेबल की लकड़ी के पट्टे से लगा गई थी। पता चला है कि वो मेरी आँखों में सबसे दिलकश और बेमिसाल मंजर लगती है। क्या खूबसूरती पर चंदी आ जाए। हर हसीन चीज़ उसके सामने धुंधा सी जाती है। मैंने मॉम को बताया है उसके बारे में। मैंने बताया है कि किसी के पुरखनक कह के मेरी समातों को अपना असीर कर रहे हैं। उसके हिस्से में कैसा मांदा आया था, किसी और का असीर शख्स। मगर उसे क्यों तकलीफ़ हो रही थी? कुछ माह पहले तक तो उसे परवाह तक ना थी, ना अजहर से, ना उससे मुताल्लिक़ लोगों से। वो कब इस कदर कीमती हो गया था कि उसके तख़य्युल का मदार बन गया। वो मुसव्विरा है। उसकी रंगसाजी इतनी जाज़िब है कि मेरी निगाहें किसी और मंज़र पर उठने से इनकारी हो जाती हैं।
ہر منظر بیکار لگتا ہے سوائے اس ایک کے۔ میں نے بھی کوشش کی مگر اس رنگریز کی خوبصورتی کی ایک بوند بھی مجھ سے کاغذ پر نہیں اتری۔ شام و سحر کی حرکت اسے کاغذ پر اتارتے صرف ہو جاتی ہے، مگر میرے لیے وہ پل امر ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوئے۔ اس کی ایک جھلک کے لیے لہجے بھر کا انتظار صدیوں کی طرح کرتا ہے۔ سو میں نے خیال کیا کیوں نہ ان شہزادی کو رنگوں میں محفوظ کر کے سجا لوں تاکہ کاسا ہوتی چشم تیز سے سیر ہو جائے۔ کچھ رنگوں کو کاغذ پر جھٹک رکھا تھا، اس کی حسیات بدحواس ہو رہی تھی، لہو میں انتشار پھیل کر تن میں تباہی مچا رہا تھا۔ دل پر نامرادی کا یہ کوڑا اس قدر لگا تھا کہ اسی دل کی گردش رک جانے کا خدشہ لاحق ہوا۔ اس کا وجود ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ پینٹنگ کے شوق کی وجہ سے ہی مسئلہ شروع ہوا تھا۔ آنکھیں موندے وہ تکلیف سے لڑکھڑاتی آواز میں بول رہا تھا۔ غنا کے کانوں میں اس کی بھاری آواز گونجی۔ اس کی لاتعلقی نے اس نہج پر سوچنے ہی نہ دیا تھا۔ پینٹنگ؟ 12 گھنٹے مسلسل بیٹھے میں ایک ہی منظر کو 1000 دفعہ رنگتا تھا، پھر بھی منظر نامکمل دکھتا۔ مجھے لگتا تھا میری کلا میں وہ چیز ہی نہیں کہ اسے مکمل کر سکوں۔ وہ ویسے ہی چت لیٹا متزلزل سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ سوداگر تو اسے سب بتاتا رہا تھا مگر دل نے لاتعلقی کی وجہ سے کچھ سنا ہی نہیں۔ اور آج جب قفل زدہ دل کے در واہ ہوئے تھے تو اس کی سنک سمجھ آ رہی تھی۔ وہ تو رمز محبت سے شناسا ہی نہ تھی تو کیسے جانتے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ یہ کہیں نا کہ کوئی خبر سوار تھا سر پہ جو عمر بھر کی محتاجی مول لینی چاہیے۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کا مسئلہ کتنا سیویئر ہو سکتا تھا۔ اپنے کہے لفظ بھی سماعتوں کو لہو لہو کر رہے تھے۔ اسے خود سے ہی ہمدردی ہوئی، اپنے وقت سے ہی۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ومسکل۔ اس نے اسے ایک لقب دیا۔ صحیح کہہ رہی ہو، تب سنگی ہی تھا میں، مگر اس بات کا آج بھی متعارف ہوں، میرے ہاتھوں میں آج بھی وہ ہنر نہیں جو اس خوبصورتی کو تصویر میں قید کر سکے۔ اس کی آواز پر حسرت ہوئی، لرز سے لفظوں میں ضبط کی لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ ان لفظوں میں اذیت کی آنچ کو تب نہ محسوس کر پائی تھی مگر اب حقائق واضح ہو رہے تھے۔ عجیب بیکار جنون تھا۔ پھوپھو صحیح باولا کہتی تھیں، بدحواس لوگوں کے ساتھ ہی ایسے واقعے پیش آتے ہیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ بول رہی تھی۔ اہل دل باولے ہی تو ہوتے ہیں، منطق کی ضد میں بولنے والے، سودائی، احمق۔ وہ باولاپن مسرور کن تھا، بڑا دل فریب۔ اس کی سرگوشی نما کہا گیا جملہ اس کی سماعتوں نے سنا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، احساس چاہت بڑا پرلطف تھا اس کے لیے، کیوں عذاب جاں لگا تھا۔ وہاں اس کی گرد آلود پنوں میں قید محبت کے بہت سے قصے تھے۔ وہ انہیں پڑھتی گئی تھی تاکہ خود کو روک سکے۔ کچھ اور دنوں کو ماضی کرتے وقت مستقبل سے دور لگائے ہوئے تھا۔ یہ اداسی کا پوشاک اوڑھے خاموش شام تھی۔ زرد چاند عین اس کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ جانے اس چاند کے بجھنے میں کتنی مدت باقی تھی۔ وہ کسی سنگ و کشت کی طرح صحن میں رکھے جھولے پر بیٹھی غیر متعین نقطے پر نظر ٹکائے ہوئے تھی۔ اس کے باپ کو مرے یہ چھٹا دن تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، ناانصافیاں، زیادتیاں، کچھ نہیں، بس وہ آخری چند منٹوں پر محیط ملاقات اور اس کا سخن، ان کی آنکھوں کی وحشت اور محبت۔ ان کا جنازہ کافی بڑا تھا، لوگوں کا ایک ہجوم تھا، اور وہ لوگ بھی تھے جو اس شخص کو ساری عمر کوستے رہے۔ کچھ لوگ وہ بھی تھے جو اس شخص کی اولاد کے معصوم دلوں میں کرواہٹ کے چانک چلاتے رہے۔ ہاں، کچھ ایسے بھی تھے جن کو ہمدردانہ نگاہیں بھی تھیں، لہجوں میں ترحم بھی تھا اس بد نصیب کے لیے، مگر ان کی افسوس بھری نگاہوں میں درد نہ تھا، ان کی آنکھوں میں اپنے خسارے کا غم نہ تھا، کیونکہ وہ مردہ ان کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ تسلی آمیز جملے کو بند سماعتوں سے سنتی رہی تھی۔ غرض کے بہت جملے تھے، بہت باتیں، ماضی و حال کے بھنور میں جکڑی بہت سی تلخ یادیں۔ غنا، تم ادھر ہو؟ اتنی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا میں۔ چائے کا مگ ہاتھوں میں تھامے وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا، ایک ہاتھ جتنے فاصلے پر۔ کچھ ہفتوں سے وہ بہت کم گو ہو گئی تھی، گھنٹوں خاموشی کی نظر ہو جاتے تھے۔
اس کی سپاٹ چہرہ، پتھرائی آنکھیں اس زرد چاند پر جمی تھیں جو سرمئی آسمان پر غمی کا اثر طاری کیے ہوئے تھا۔ چائے؟ اس نے کپ اس کے آگے بڑھایا۔ وہ تھام گئی۔ گلابی بادل سورج کے ڈھلتی شعاعوں کے بعد تک بھی آسمان پر گہرا نارنجی اور لال رنگ لیے جلتے ہوئے آسمان کے ساتھ آگ میں بھٹکتے دلوں کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ آج کل کافی چپ ہو۔ اس کے باپ کو مرے 6 روز ہوئے تھے۔ وہ پوچھ رہا تھا۔ چپ ہو؟ اس نے بے تاثر نگاہ اس پر ڈالی، پھر آسمان میں کھونے لگی۔ تم نے بہتر فیصلہ کیا تھا انکل سے ملنے کا۔ شکریہ۔ وہ اس اظہار تشکر کا سبب نہ سمجھ پایا تو استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کے کہنے پر گئی تھی۔ اس کا قطع تعلق کے خلاف دیا گیا درس یاد کرتے کہا تھا۔ وہ واحد خونی رشتہ تھے اس کے۔ اپنے دل کے کہنے پر گئی تھی تم۔ وہ چائے کا سپ لیتا کہہ رہا تھا۔ کفر زردہ دل کی کھڑکیاں بھی تو کسی نے کھولی ہوں گی۔ دل تو بہت کچھ کہتا ہے۔ اس کی چیخ و پکار پر مت جائیے۔ اس کی ہنسی خشک تھی، مگر آخر میں غم کی نمی کی آمیزش ہوئی تھی۔ بیجا نہیں کہتا۔ وہ جو اس کی جانب متوجہ تھا کہہ کر چائے کا گھونٹ لیا۔ غیر منطقی طور پر سوچتا ہے، پھر ضیاء کا سودا کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ اس نے اپنے سرد ہاتھوں کو کپ کی حرارت سے ٹھنڈک پہنچائی۔ تم نہیں مانتی، مگر کچھ خسارے اٹھانے میں الگ لطف ہے۔ وہ متفق نہ ہوا۔ محبت نے خفا نظر سے اسے دیکھا۔ بھلا محبت سود و ضیاء کا حساب کرتی ہے؟ یہ تو دماغ کی حفاظتی تدابیر تھیں جو اسے الجھا رہی تھیں۔ ساری عمر خسارے اور قرضوں کا بوجھ اٹھائے کٹی ہے۔ کندھوں میں سکت نہیں بچی، یہ ڈھلک جائیں گے۔ اس نے پایا ہی کیا تھا؟ بچپن سے جوانی کی سیڑھی تک وہ خسارے ہی اٹھا رہی تھی، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہو ہی نہ رہا تھا، اب تک جاری تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنی دل برداشتگی اور دل خراشی کے بعد وہ اگلی سانس کیسے لے لیتی ہے۔ تم جیسے لوگ تو آزمائے ہوئے ہیں، تم پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ اس کی خشک آنکھوں میں نمی کا تاثر کھوجتے کہا تھا۔ بے حس کہہ رہا تھا کیا وہ اسے یا باہمت؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ کیا کہوں؟ کچھ بھی۔ اب وہ موسم کے بارے میں بات کرتی کیا؟ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ تمہاری آواز۔ عمیق آنکھوں نے ان زرد چشم کی گہرائی جانچنی چاہی۔ اس کی بات پر وہ ہنسی۔ اس کی آواز؟ وہ کیسی بابلوں والی بات کر رہا تھا؟ پھر خاموشی کو سنے۔ کچھ پل یہیں خشک ہنسی ہنستے گزرے تو ایک نظر اسے دیکھتے بالوں سے بھوری لٹ پیچھے کرتے کہا، چائے اچھی ہے۔ اس نے تعریف کی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ تعریف کر رہی تھی؟ غنا عالمگیر؟ غنا، تمہیں آنٹی اور مناہی نہیں بھولتے نا؟ سوچتی ہوں بھلا دوں، مگر وہ میری ہر یاد پر حاوی ہے۔ وہ بھلانے کی چاہ کر رہی تھی، وہ بھلانا چاہتی تھی، انہیں نہیں، ان کی موت کو بھلا دوں۔ کاش انسان کا سوچوں پر اتنا اختیار ہوتا کہ من چاہی یادوں کے سواد دل خراش حقیقتوں کو مٹا سکتے، مگر انسان کے پاس اتنا اختیار کہاں؟ یا شاید منطقی جواز سے خیال کو ڈالا جا سکتا تھا۔ ان کی موت کو ہی تو تازہ رکھنا چاہتی ہوں تاکہ وہ مجھے نقصان سے دور رکھیں۔ ان کی موت کی یاد ہی تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ تمہارا ہراس ہی، تمہارے وہم ہی مضر ہیں تمہارے لیے۔ اس کی بات کے اوپر نا اتفاقی کا اظہار کیا تھا۔ کچھ قصوں کا تمام ہونا اچھا ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے نہیں کہہ رہا تھا۔ اختلاف رائے ہے یہاں۔ تم اپنے بابا سے محبت کرتی ہو تو ان کی موت نے رلایا کیوں نہیں؟ وہ یہ سوال نہیں پوچھنا چاہتا تھا مگر پوچھ بیٹھا تھا۔ وہ خشک آنکھوں سے بیٹھی تھی۔ ان کی موت نہیں رلا رہی تھی کیونکہ ان کی زندگی نے بہت رلایا تھا۔ ایک عورت کہہ رہی تھی ایسے لوگوں کے جنازوں پر کسے دکھ ہوتا ہے۔ اس کی پر وحشت نگاہوں سے وہ بے کل سا ہوا۔
اس کی تمام رگوں کا خون ماتھے کی جانب بڑھا تو کٹپٹیاں اور گندمی رنگ گردن پر مخصوص رگیں پڑنے لگیں۔ یہ اس کی ضبط کی گواہ تھی۔ وہ مجرم نہیں تھے اظہر۔ اس کی نم رندھی آواز پر اظہر نے اسے دیکھا، جس کی پلکوں کی باڑ پر آنسوؤں کا قافلہ ٹکا تھا۔ وہ باپ تھے میرے۔ تم بیٹی ہونے کا ثبوت دیتی ہوگا نا؟ کسی کی کیا مجال کہ ان پر انگلی اٹھائے؟ تم نے محبت کو اس لیے ضبط کیوں کیا تاکہ لوگ باتیں نہ بنا سکیں؟ اپنے بابا سے اتنے عرصے ملنے کی وجہ بھی یہی تھی نا؟ اس کی آواز میں تعصب بھی تھا اور دکھ بھی۔ دل پر بند خوف نے لگا رکھا تھا۔ دلوں کی مہر تو ٹوٹ سکتی تھی۔ وہ نہیں سمجھیں گے کہ کیسے بد نصیب باپ تھے وہ، جن کی موت پر ان کی بیٹی بھی 2 آنسو نہ بہا پائی، کہ ان کی موت کو رونے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کے جانے کے غم نے انہیں 2 آنسو نہ رلایا۔ وہ کیسے سیاہ بخت شخص ہے؟ اس کے سوالوں کی لاٹھیوں نے اندر کہیں سہمے دل پر ضرب لگائی تھی۔ وہ بلبلا اٹھی تھی۔ حقیقت کے مارے گئے کوڑوں نے دل پر زخم کر دیے تھے۔ ایسا نہ کہو پلیز، نہیں۔ آئی لو ہم، وہ میرے بابا ہیں۔ وہ مجرم نہیں تھے اظہر، وہ مجرم نہیں تھے۔ اس ملک کے دوگلے نظام نے انہیں مجرم بنایا تھا۔ کھرب نظام نے مجھے ایک جیل پلٹ شخص کی بیٹی کہلانے پر مجبور کیا تھا، مگر جیل سے لوٹ کر وہ مجرم بن کر نہیں آئے تھے۔ انہیں اس دربدری نے وہ بنایا تھا جو وہ نہیں تھے۔ پچھلی بار جب وہ اس کے سامنے روئی تھی تو اس میں شدت نہ تھی، مگر آج وہ جس قدر بے طرح سے گریا کر رہی تھی، اظہر ایوب پر سکتہ طاری ہوا تھا۔ یہ تھی غنا عالمگیر، دی بریو غنا عالمگیر، جس کی ذات میں اتنا خلا ہے، جس کی بپتاؤں کی مار نے اسے کھوکھلا کر رکھا ہے، جسے بچھڑنے کا ڈر ہر پل ڈستا ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھتے وہ ہل ہل کر رہی تھی۔ ان کے پاس جاب نہ تھی، جیب میں روپے نہ تھے۔ عادی نشیوں اور شرابیوں کے ساتھ نے 3 سالوں میں انہیں بھی غصہ کر دیا تھا۔ میری ماں اپنے شوہر کے غم میں مری تھی، جو اب وہ نہ تھا۔ اسے اپنے محبوب شوہر کے بدلنے نے ڈسا تھا۔ آخر میں وہ اتنی دل خراشی سے چیخی تھی کہ سرمئی شام بھی اس کے غم پر گرجنے لگی تھی۔ بادل جانے کہاں سے اڑ کر اس سمت آ گئے تھے۔ میری وہ بہن جس کے بغیر میرا ایک پل نہ کٹتا تھا، ممی کو اسے خالہ کے حوالے کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی ممی کی طرح گھٹتے سوالوں کی رسیاں کھینچ کر مار دی گئی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا غنا، اس غم کے عالم کا سوچنا، جب انسان کو خود کو ختم کرنے کا سوچ دے۔ میں محسوس نہ کر پائی وہ کیوں یہ کر گزری ہوگی، کن اذیتوں کو جھیلا ہوگا اس نے اظہر۔ اس کے جنازے پر ابا کو شرکت نہیں کرنے دی گئی، خالہ نے صرف اپنی بہن کے لیے۔ مگر وہ یہ کیوں بھول گئیں کہ اس بہن کے پھول کو ان کے بیٹی کی خود غرضی توڑ گئی تھی؟ وہ کیوں بھول گئیں؟ کیا انہیں روز آخر کا خوف نہیں؟ کیا انہیں مکافات کا ڈر نہیں مارتا؟ اس کی ہچکیوں اور بالوں کو مٹھی میں جکڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر اس نے گرا بار دل سے اسے دیکھا، جو اس کا دل چیر رہی تھی۔ وہ اسے روکنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ مدتوں کا غبار تھا۔ وہ مدتوں سے خشک آنسوؤں کو بہنے دینا چاہتا تھا، ورنہ وہ یہ بوجھ لیے مر جاتی۔ میں انہیں یاد نہیں کر پاتی ہے سر، میں نہیں کر پاتی انہیں یاد، کہ کہیں مجھے وہ سب نہ یاد آ جائے جو ہم پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ مجھے ماں کی بے بسی بھی مارتی تھی، بہن کے درد کا مارا دل بھی، اور باپ کی قسمت ظریفی بھی۔ اللہ نے انہیں دکھ سے نجات دینے کو موت دے دی اظہر، مگر میرے حصے میں موت نہیں آ رہی۔ مجھے جب لگتا ہے نا کہ اب دل دھڑکنا چھوڑ دے گا، وہ مشینی پرزہ پھر دھڑک پڑتا ہے۔ مجھے مناہل عالمگیر کی جوانی کی موت سونے نہیں دیتی، مجھے یہ بے بسی سونے نہیں دیتی۔ اس کے غموں میں اس کے پاس نہیں تھی، میں اسے سہارا دینے کے لیے نہیں تھی، میں وہاں نہیں تھی اظہر۔ اس کی آنکھوں فقا سے ماحول میں غم کی کیفیت غالب آ رہی تھی۔ اس کے بکھرے اور بے حال وجود کو اپنے بازو میں سمیٹنا چاہتا، مگر وہ پیچھے کو ہوئی تھی۔ سنہرے ساغروں میں تیرتی کرب کی نمی دیکھ کر اس کا دل ڈولا تھا۔ اس کی باتوں سے وہ پہلے ہی مضطرب ہو رہا تھا، اب کی بار تو بے یقین ہوا۔
معلوم ہوا تھا کہ جلتے چاند کی زرد روشنی عین اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی یاسے سے ڈوبی آنکھوں میں اسے وہ نظر نہ آیا جو آج کل اس کے دل کو مسرور کرتا تھا۔ وہ یک طرفہ جذبات نہ تھے، دو طرفہ آگ تھی۔ شاید اسے تو کچھ عرصے پہلے ہی اپنے جذبات کا ادراک ہو چکا تھا، مگر وہ اس کی عدم تحفظات کی وجہ سے چپ تھا۔ مگر ان نراس آنکھوں کو دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ گریا سی سنہری آنکھوں لیے وہ اسے تلسم میں قید کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھوں سے اس کو اپنی جانب کھینچا تو اس کے دل نے دماغ کی مزاحمتوں کا ساتھ نہ دیا۔ وہ اس کے بازو میں لپٹی کاندھے سے لگی تھی۔ صحرائی آنکھوں سے عمیق نگاہوں کے وصل نے دل میں تباہ کاریاں مچا دی تھیں۔ اس کی پرتپش سانسیں اسے اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہوئی۔ دل نے تر سے دھن بدلی تھی۔ جذبات دونوں ساگروں میں ایک سے ہی تھے۔ وقت نے لمحوں کو امر کیا تھا کہ یکدم ایک سیاہ خیال کی زد میں آ کر غنا نے جیسے جھٹکے سے اس سے پیچھے ہوتے اپنے حواس بحال کیے تھے۔ ایک دم 400 پیلاہٹ چھا گئی تھی۔ فضا یاسیت کے احساس سے گرابار ہوئی۔ اسے ہمیشہ کی طرح محبتوں سے محرومی کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ایک شکستہ سی نظر اس پر ڈالتے وہ اس کے ہاتھوں میں قید اپنا ہاتھ نکالتی مریل قدموں سے چلی گئی تھی۔ یہ قریب فجر کی اذانوں کی کچھ دیر بعد کا وقت تھا۔ بیڈ کی دوسری جانب کسی مانوس وجود کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے وہ مندی مندی آنکھیں کھولتے چند پل خاصی چھت کو گھورتا رہا۔ پھر حسیات بحال ہوئیں تو نظر ارد گرد دوڑائیں، مگر وہ مانوس سا خود سے خفا وجود کہیں نہ دکھا۔ یہ کہیں سے اٹھ کر اس نے واش روم میں جھانکا، پھر نائل کے کمرے میں، مگر دونوں ہی خالی منہ چڑھا رہے تھے۔ کچھ سوچتے وہ نیند کا خمار آنکھوں میں لیے بالکنی کی جانب بڑھا، جہاں باہر نیلا اندھیرا ہر جانب چھایا ہوا تھا۔ یہ سردیوں کی صبح تھی۔ فجر ہونے کی کافی دیر بعد سورج طلوع ہوتا اور وہاں ہی اسے غنا عالمگیر سفید دوپٹے میں لپٹی کسی سنگی مجسمے کی طرح دکھی۔ شفاف دامن وہ لڑکی اس کے دل کو بوجھل کر گئی تھی۔ اس کے دل میں پھنسی یہ پھانس بھی تو نکالنی تھی۔ اس کے کورے دامن میں آسودگی کے رنگ بھی تو بھرنے تھے اسے۔ غنا، آدھے ادھورے سچ پر یقین کرنا چھوڑ سے زیادہ مضر ہوتا ہے۔ زرمین گیلانی، بے شک میری محبت بھی تھی، محرم بھی، اس وقت میں اولین چاہ بھی، مگر وہ قصہ میں کہیں ماضی میں چھوڑ آیا ہوں۔ عین اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے اپنی گمبھیر آواز میں دل کی چارہ گری کی تھی۔ ایک آرٹ فیسٹ میں ملاقات ہوئی تھی میری ان سے، مجھے اچھی لگی۔ میں نے موم کو بتایا ان کے بارے میں اور پھر کچھ انتظار کے بعد شادی بھی ہو گئی۔ وہ مجھے اور میرے دل کو بہت پیاری تھی۔ جاب کے بعد علیحدہ گھر سے لے کر میں نے سب کچھ کیا۔ میں اسے ہر سہولت میسر کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کا تقاضا نہیں، میرے دل کی خواہش تھی۔ مجھے نہیں علم تھا کیوں، مگر اکثر اس کے سر میں تکلیف رہتی تھی۔ نائل کی برتھ کے وقت بہت کمپلیکیشنز آئی تھیں، بٹ شی وانٹڈ ٹو ہیو چائلڈ، اس کی ضد تھی یہ۔ 7 منتھس کا تھا کہ ایک دن وہ میری غیر موجودگی میں سیڑھیوں سے گر پڑی۔ ہسپتال پہنچنے پر پتہ چلا کہ انہیں برین ہیمریج ہوا ہے۔ بچپن میں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کے دماغ کے کسی حصے میں مسئلہ تھا اور وہ گرنے کی وجہ سے پھٹ چکی تھی۔ اس روز مجھے واقعی اپنی حرکت قلب بند ہوتی محسوس ہوئی، اور تمہاری طرح شدید اذیت کے بعد بھی میری سانسیں بحال رہیں۔ اس کی آنکھوں کی ضیا معدوم ہو چکی تھی، چہرے کا رنگ سفید پڑ رہا تھا۔ یہ حقیقت اس کے لیے بہت زہریلی تھی، جو اسے دستی معلوم ہوتی کہ اس کا زہر نسوں میں پھیل جاتا اور اسے اذیت سے دوچار کرتا۔ غنا کے وجود میں جنبش نہیں ہو رہی تھی، وہ دم ساتھے اسے سن رہی تھی۔ 6 مہینے تو مجھے وہ اتنی شدت سے یاد آتی کہ لگتا کہ اب حرکت قلب بند ہو جائے گی، اب سانسیں تھم جائیں گی۔ تم تب تک گھر آ چکی تھی۔ میں 2 بار موم کے سامنے اپنے خسارے پر بری طرح رویا تھا۔ تم نے اس کے جنازے پر شرکت نہیں کی تھی۔ اپنی پی ایچ ڈی کے سلسلے میں تم گئی ہوئی تھی۔ اگر ہوتی تو میری حالت تم خود دیکھ لیتی۔
تمہیں خود پر رحم آ جاتا کہ تم نے خود کو رونے سے اتنا پابند کیسے کر لیا، کیونکہ میرے غم کی نمی خشکی نہ ہو کے دے رہی تھی۔ وقت کے ساتھ میں ٹھیک ہوتا گیا تھا۔ وائل بہت چھوٹا تھا، وہ اس کی بہت حسین نشانی تھا۔ اس کا ننھا وجود میرے غم نے ناشنا تھا، تو میں اسے اس کے حصے کی توجہ نہ دے کر کس بات کی اذیت دیتا۔ میں نے گھٹتے دل پر صبر کی چادر ڈال لی تھی۔ 2 سال بعد موم نے تمہاری بات کی، اور یقین کرو اس رات مجھے زمین پہلی دفعہ خواب میں آئی۔ وہ نائل کو خوش رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ موم بھی مجھے نائل کی وجہ سے انسسٹ کر رہی تھی، اور پھر کچھ تمہاری نائل سے انسیت اور لگاؤ کہ میں نے تم سے بات کر کے کچھ باہمی شرائط پر ہاں کر دی۔ غنا تم نہیں جانتی، اس کے بعد ہر صبح میرے ذہن میں زر کا خیال آتا ہے۔ مسکراتی ہوئی کہتی تھی کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا، اور تم نے یہ ثابت کیا کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ مجھے اپنی محبت پر کامل یقین تھا۔ اگر وہ تصور میں یہ کہہ رہی تھی تو شاید ٹھیک ہی ہوگا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، اس کے نام پر ذرا نم ہو جاتا تھا۔ غنا کے اندر جھانکے ہوئے تھے۔ وہ اس کے سامنے اعتراف الفت تو مت کرتا۔ اس کا دل اتنا سنگ بھی نہیں، اس کی چاہ میں تو شیشہ ہو چکا تھا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، زمین کی تکلیف کا دکھ بھی تھا، مگر اس کا اپنا دل جو نو کنا تھا، اس کا کیا؟ جسے پابند سلاحصل کیا گیا تھا، اس کا کیا؟ وہ اس کے ضبط کو کیوں توڑ رہا تھا؟ وہ اگر دل کا محرم بن ہی چکا تھا، جو دلکش چابک کیوں برسا رہا تھا، جس کی تیز دھار اس کے نرم پڑے دل کو چیر رہی تھی؟ دھیرے دھیرے سے میرے تمہارے سے جذبات میں تبدیلی آتی گئی، مگر تم میری مٹی کی نہیں بنی تھی، تبھی میں خاموش رہتا۔ مگر پھر میں نے تمہاری آنکھوں میں ہم رنگ سا تاثر دیکھا، تو مجھے خوشگوار حیرت نے آ گھیرا۔ تو میری دنیا سے یکسر مختلف تھی، سرد اور ٹھوس۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم نے جس دن میری ڈائری پڑھی، اس دن مجھ پر تمہارے جذبات منکشف ہوئے۔ غنا جھٹکے سے پیچھے ہوئی تو اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ وہ عین اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ کیا وہ جانتا تھا کہ اس دن وہ وہاں گئی تھی؟ خود کی بے اختیاری کو کوسا بھی تھا۔ کیا وہ سب سے واقف تھا، پھر بھی خاموش رہا؟ ہر چیز اتنے نڈر ہو کر کی، اور محبت میں اتنا بزدلانہ پن۔ اس کے دونوں کلائیوں کو تھامتے کہا تھا۔ نیند کے خمار سے لدی آنکھوں نے سنہری آنکھوں میں جھانکنے کی جسارت کی تھی، کیونکہ اپنے جذبات کو کسی پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ کلائیاں چھڑوانا چاہی تھیں، مگر اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر ٹکا گیا تھا۔ تمہیں مجھ سے امید نہ تھی؟ جب ساری عمر کسی کو خود سے امید نہ رکھنے دی تو کسی سے کیا رکھتی؟ اس نے سچ کہا تھا۔ وہ کیسے اس سے اور اس رشتے سے بے نیازی برتتی کہ محبت کی متقاضی بن جاتی، اور اس کے اسی انداز کی وجہ سے وہ اس سے گریزا رہتا تھا۔ تم اظہار تو کرتی، اس نے خفا سا کہا تھا۔ مجھے لگا کہ تم اس رشتے کے بارے میں کبھی سیریس نہیں ہوگی، یہ فارمیلٹی سے زیادہ کچھ نہیں۔ اوپر سے تمہارا بار بار روکھا سا انداز اپنے جذبات کے متبادل میں کبھی اچھے کی توقعات نہ رکھی تھی۔ اس نے ویسے ہی اپنی دھیمی، گھمیر اور نرم آواز میں اپنے خدشات بیان کیے، اظہار کے قبل کے جذبات جو ان دونوں کو ہی لاحق تھے۔ وہ اس کے لیے ممی، بابا، غنا اور نائل کے بعد سب سے اہم رشتہ بن گیا تھا، جو ایک گھر میں 21 سال گزارنے کے بعد بھی نہ کوئی بن سکا تھا۔ میرے اتنے روڈ ہو جانے کے باوجود آپ کا تحمل سے جواب دینے سے لے کر مجھے ہر طرح سے کنسول کرنے سے لے کر مجھے کمفرٹ فراہم کرنا، میری 1000 تلخ باتوں کو برداشت کرنا مجھے اسیر کر گیا ہے۔ مجھے کبھی کبھار اتنی نرم انداز پر پشیمانی ہوتی کہ میں آپ کو اتنا پریشان کیوں کرتی ہوں۔ وہ سب میری انسیکیورٹیز تھیں ریلیشنز کو لے کر، مگر ان سب پر آپ کا اچھا رویہ حاوی ہو گیا، اور مجھے جانے کس پر آپ سے محبت ہو گئی۔ سنہری آنکھوں میں قید کلزم کو اس کی نظروں سے بچانے کے لیے نگاہیں موڑ لی، اور میرا دل بھی غنا عالمگیر کے ساتھ کی طلب کر رہا ہے۔ اس نے مسکراتی آواز میں انگشت شہادت سے اسے تھوڑی سے پکڑ کر چہرے کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ میں آپ کو کھو دینے کے خوف سے پانا نہیں چاہتی تھی، میں تنہائی کی اذیت نہیں جھیل سکتی۔ اس نے خوف سامنے رکھا۔ ان ساغروں میں ڈوبتے اس نے اس کی جبیں سے جبیں ٹکرائی تھی،
ان طمانیت اور آسودگی سے بھرپور لمحوں کو وقت نے اس لمحے میں قید کیا تھا۔ اس کے کاندھے پر رکھے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ اپنی خوشی اور جواب کو سامنے مجسم ہوتا دیکھ یقین نہ کر پا رہی تھی۔ وہ غم، محرومیوں، دکھ سب کے بوجھ سے آزاد ہوتی اس لمحے کو محسوس کر رہی تھی جو اس کے کٹورے میں آ گرا تھا۔ کیا اس سے مکمل بھی تھا کوئی لمحہ؟ مدتوں کے بعد اسے زخموں کا چارہ گر ملا تھا، جس کی چارہ سازی سے اس نے مرہم لگائی تھی کہ دکھ کے آثار مندمل ہو گئے تھے۔ ہمیشہ ایسے ہی رہنا، وہ نم کھنکتی آواز میں کہہ رہی تھی، جب تک ہے زندگی۔ آسمان پر موجود زرد چاند کی پیلا ہٹ اپنا رنگ کھو رہی تھی۔ تم بھی کبھی مجھ سے خفا نہ ہونا۔ اس کا سر کے گرد لپیٹا دوپٹہ سرکتا ذرا نیچے سرک گیا تھا۔ یہ کہتے میں خفا کرنے والی کوئی حرکت ہی نہیں کروں گا، اس نے منہ بسورے کہا۔ ہنوز ماتھے سے ماتھا ٹکرا رکھا تھا۔ وہ ہنس دیا تھا اس کی اس ادا پر۔ محبت سے اسے کیسے سنوار دیا تھا۔ اظہار محبت ہمیشہ آپ جتائیں گے، میں نہیں۔ وہ ہر بار اظہار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ وہ کیسے محبت کے کھیل میں پھنسا کر اس سے عہد و پیمان باندھے جا رہی تھی۔ اچھا، ایک شرط ہے، اس کی خوشی سے کھنکتی آواز پر طمانیت سے اس کی پشت پر گرفت بنائی تھی۔ کہیں جناب، محبوب کا حکم بھی کبھی ٹالا جا سکتا تھا۔ ایسے نہیں، پہلے کہیں شرط منظور ہے۔ وہ شرط کو بھی شرط سے مشروط کر رہی تھی۔ وہ دل فریبی سے مسکرایا۔ یہ روپ، یہ انداز، یہ ادا اس قدر دل لطیف تھی۔ منظور ہے۔ محبتوں میں نامنظوری کس بات کی؟ یہ سود خسارہ کہاں دیکھتی ہے؟ آپ میرے ساتھ میری گاڑی پر ڈنر پر چلیں گے۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ واٹ؟ وہ اچانک ہی علیحدہ ہوا، اسے ملامتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ واٹ کیا؟ اس گاڑی میں جانے سے کیا مذائقہ ہے؟ اس نے فوراً اپنا صاف انداز اپناتے پوچھا۔ وہ واقف تھی اظہر اس کی مہران سے کس قدر شدید چڑھتا تھا۔ اسے دوسری گاڑی پر فوقیت دینے پر اسے غصہ آتا تھا۔ جانے ایسا کیا تھا اس پرانے ماڈل کی مہران میں؟ بظاہر تو کچھ نہیں، مگر مجھے یہ کچھ ویئرڈ ساؤنڈ کر رہا ہے۔ اس نے ہنوز اس کی پشت پر گرفت برقرار رکھتے کہا۔ جو بھی ہو، اب شرط منظور ہو چکی ہے۔ اس کے بچوں کی طرح کچھ لمحوں پہلے کیا گیا اور عہد یاد کروانے پر اس کے لب خط تبسم میں ڈھلے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے آغانا عالمگیر کا اتنا حسین روپ دیکھنے کو ملے گا۔ دوپٹے کے کاندھے پر سرکنے سے کانوں کو چھوتی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑت سے وہ اپنی گہری آواز میں سحر گوئی کر رہا تھا۔ مجھے بھی۔ زرد چاند سفیدی میں بدلتا نور بھرے اندھیروں سے پھوٹتی ضیاء میں مدغم ہو رہا تھا۔ یاس کا رنگ معدوم ہو چکا تھا اور نور ضیاء کی روشنی نے آسمان کو نیلگوں سفید پیرہن بنا دیا تھا۔ افق میں شفق کی روشنی پھوٹ رہی تھی تو کہیں لامتناہی والا محدود آسمان، کہیں بہت اوپر پرندوں کا ایک غول چہچہاتا ہوا مہوے پرواز تھا۔ اندھیرے چھٹتے جا رہے تھے تاکہ شب میں ہر جانب چھا جائیں، مگر اندھیروں میں زرد نہیں، روشن ماں آسمان کی رعنائیوں کو بڑھائے یاس کے احساس کو ختم کر چکا تھا۔ وسیع آسمان بھی ایک روشن مستقبل کی نوید دے رہا تھا۔ ہوا میں امید کی خوشبو تھی، ماحول میں ملائمت کا احساس۔ غنا عالمگیر کو اپنے ارد گرد محبت کی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ حساب محض بے فکر لمحات اور قہقہوں کا نہیں ہوتا تھا، غم کی شاموں اور اذیت کا بھی ہوتا تھا۔ ایک مدت کی آزمائشوں کے بعد اس کی قسمت میں یہ لمحہ لکھا گیا تھا۔ وہ اس سب میں کائنات کا یہ راز جان گئی تھی کہ خوشیاں ملنے کا بھی مقررہ وقت ہوتا ہے، جیسے غموں کا، ویسے خوشیاں بھی اس معینہ یا غیر معینہ مدت کے بعد آپ کی جھولی میں آ ہی گرتی ہیں۔ بس آپ کو کبھی سرنڈر نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے سرنڈر نہیں کیا تھا۔ جی فرینڈز، کیسا لگا آپ کو بنت ضیاء کا یہ ناول؟ ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت جلد نئے ناول کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔